कोई फिक्र नहीं है, तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं, ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से। दुनिया को, ये हमें पाकिस्तान को कहते रहे 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुँच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है, एक धेले की स्मगलिंग रुकी? बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं, दबा कर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है। और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलिट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफ़ा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान थे। बानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात करते थे, भाजपा से भी मुलाकात करते थे, उस वक्त के मामलात ख़राब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो, सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्ज़ा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक़ में फ़ैसला करें। वरना असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ हम गमज़दा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज़ द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आज़ाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज़ माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ पर कह दिया उन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने ज़ोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज़ को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज़ और कौम की आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उनकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया, वहाँ भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ, इसलिए कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए
تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا، اس کے بچوں کو اٹھا لیا، مار نہ دیں کسی کو، تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے، یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے، ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار، میرا کام ہے تحقیقات کرنا، یہ تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو، ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا، اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی FIR مت کاٹو، یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے، مگر بدلے گا، بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. یہ بتائیے صدر صاحب، بات کریں فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری، جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا، یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں، مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی ہے، بیٹھک ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیں، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا. صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں جو اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی ہیں خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی، یہ کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہٰذا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئیں، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر 1 قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا، حابیل نے قابیل کو مار دیا. بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی، ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو. کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان
ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا, کہاں بہت زیادہ ہوا, کہاں کتنا گند ہوا. معاف کیجیے گا. جی جناب. سر آپ کہتے ہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے مذاکرات میں, اس لیے آپ نہیں جاتے کل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو یہاں پہ بالخصوص پشاور کے ساتھیوں سے توقع نہیں تھی. دیکھیں کل بھی میں یہیں پہ موجود تھا, بیلز میری ملٹیپل لگی ہوئی تھی, آج بھی میری ملٹیپل بیل صبح سے لگی ہوئی ہیں. 6 کیسز میں بیل آج ملی ہے, 2 کیسز اور ہیں, اس کے لیے ابھی انتظار کر رہا ہوں. اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے, ڈان اخبار اپنے آپ کو بڑا اخبار کہتا ہے, ان کے ایک رپورٹر ہیں جناب سید عرفان رضا صاحب, انہوں نے بھی سٹوری لکھی اور کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ کی انٹرسٹڈ نہیں تھے. کاش وہ کراس چیک کر لیتے, اور اپنے یہاں پہ ڈان کا میں دیکھ رہا ہوں مائک بھی پڑا ہے, پتہ نہیں یہاں پہ ان کے ساتھی موجود ہوں گے, یہیں سے چیک کر لیتے کہ عمر ایوب حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں پہ تھا. یہیں پہ تھا میں. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی پکوڑے یہاں کے پنیر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ سارے ساتھی یہاں پہ کھاتے ہیں بار روم کے, پر وہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان نیگوسیشنز کو کے لیے نہ جائے. سو لہٰذا میڈیا کو اپنا سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیے, اخباروں کو کراس چیکنگ کرنی چاہیے, ایڈیٹوریل بورڈز کو, ایڈیٹرز کو اپنا کام کرنا چاہیے اور تہہ تک جانا چاہیے, اور غلط خبریں نہیں پھیلانی چاہیے. لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کیسز میں لگے ہوئے تھے لاہور میں, حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں, میں خود یہاں پہ تھا, اور میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے پرسوں شام کو کانفرنس کال پہ بات ہوئی تھی بیرسٹر گور صاحب سے کہ میں کل نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے یہاں پہ بیلز کے کیسز لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی بات. یہاں پہ مذاکراتی کمیٹی کا جو لائے عمل ہے وہ آپ نے پریس ریلیز میں بھی دیکھ لیا کہ ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ وہاں پہ اپنا جو وربل ریکوائرمنٹس ہیں یا اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی ہیں. اس پہ اسیران کی رہائی, جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, جناب یاسمین راشد صاحبہ, آپ کے عمر چیمہ صاحب, ڈاکٹر اپنا اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب, حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں ہیں, ملٹری کورٹس کے اسیران, اور ہمارے باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگی ہوئے ہیں, ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ثانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن, 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن, اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا, اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشنز. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہم لوگ تحریری طور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے. اس موجودہ حکومت ہم نے ان کو بتایا بھی ہے, ایک مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم لوگ اس کو فارم 47 ہی کہتے ہیں. یہ اس حقیقت کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ کا ثانیہ جو 26 نومبر کا ہوا تھا, یہاں پہ کئی بار میں نے وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور وہ فیکٹس اور حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آپ کے سنائپر ویپن, آپ کا ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62 × 51 ملی میٹر نیٹو استعمال ہوا, جس کی رینج 1000 میٹر ہے. وہ چلایا گیا 150 میٹر پہ, اور اس کی گولی کی شدت آپ دیکھیں, اس کی رینج کی 15% رینج پہ اس کو چلایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ وہ لگی لوگوں کو, اور 14 شہداء ہمارے ہیں کنفرمڈ, 200 سے زیادہ ہمارے پریزیومڈ ڈیڈ, اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہمارے قید میں, اور 5000 سے زیادہ ہمارے جو ہیں لوگ ہمارے جو ہیں وہ قید میں, اور ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن M60 استعمال ہوئی ہے, اس کی بھی کیلیبر 7.62 × 51 ملی میٹرز نیٹو, اور اس کے ساتھ آرکٹک آپ کے پاس سنائپر رائفل برطانیہ کی یہ بھی استعمال ہوئی ہے 7.62 × 51 نیٹو راؤنڈ. یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ آپ کے امریکن شہریوں نے, سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین نے پاکستان کو بحیثیت عطیہ گفٹ دیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں, جو کہ نہتے شہریوں پہ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج, ایک رائفل کی رینج 1000 میٹر اور اس کو آپ 100 اور 150 میٹر پہ استعمال کریں, وہ پوائنٹ بلینک رینج ہوتا ہے. اس کو لائٹ آف کر کے انفراریڈ اور لائٹ آف کر کے, اور اس پہ نائٹ ویژن, آپ کے پاس نائٹ ویژن اور تھرمل امیجنگ, اس پہ سکوپس لگے ہوئے تھے, اس کو استعمال کیا گیا جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کے نہتے سویلینز کے اوپر یہ کیوں استعمال ہوا, کیسے استعمال ہوا, کس نے آرڈر کیا,
آرڈر اوبے کس نے کیا, تو اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی, اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی وی لاگ پہ بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں, اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, صوبائی پارلیمان, اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلی, اور اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج, آپ کی رینجرز, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار, مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو, پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے, اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ایک ستون ہے اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹنس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی, کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی, دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں, یورپین یونین کا, امریکہ کا, جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں, وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف ہو, تو مقتدر حلف میں اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے, یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے, جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے 2 بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. فضل حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤوف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس 3 کو وہ کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے سپریم کورٹ کی آپ کے توشہ خانہ میں, اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں, وفاقی حکومت کی بات ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کے ان مطالبات سے انکاری تھی کہ کسی صورت یہ ناقابل